नाज़रीन, मेरी आदत है कि मैं ईद के तीनों दिन जो है वो ईद मुबारक कहता हूँ। तो आगाज़ आपको ईद विश करके करेंगे, ईद मुबारक। अब बात कुछ ऐसी है कि प्रोग्राम रुपया पैसा है और बड़ी ईद पर खैर ईदी की रिवायत तो नहीं होती, लेकिन हम घर घर पैसे लेने के बजाय घर घर गोश्त लेते फिरते हैं। ये भी एक हमारे यहाँ फितरतन एक जिसे आप कह सकते हैं, इससे भी बड़ा लुत्फ आता है। गोश्त के जो हिस्से होते हैं कुछ लोग घर के अपने घर में रखे जाते हैं, कुछ जो है वो अजीज़ व अकारब रिश्तेदारों को दे दिए जाते हैं और कुछ जो हैं वो ज़ाहिरी बात है गरीबों को और मिस्कीनों को दिए जाते हैं और जो लोग उसका हक जिनका रखते हैं उनको दिए जाते हैं। तो ईद बड़ा ही एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहता है। अब फासले हमारे दरमियान बढ़ गए हैं और एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकते। कहा गया है कि SOPs के तहत चला जाए। अगले दिन मैं देख रहा था, बड़ा लुत्फ़ आया। एक सोशल मीडिया पर कुछ आजकल आपको पता है सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो एक खातून से पूछा गया कि अगर आपके खावंद दूसरी शादी कर लें तो आप क्या करेंगी। उन्होंने कहा अगर तमाम SOPs को सामने रखते हुए दूसरी शादी करें तो कोई एतराज़ नहीं। तो SOPs लोगों के जहन पे दिमाग पे अब तारी हो गए हैं। तो इन्हीं SOPs को सामने रखते हुए वहाँ के SOP और हैं और ये सोशल डिस्टेंसिंग के और हैं, तो यहाँ फासला रखना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन दिलों के दरमियान फासले पैदा ना हो, इसलिए कोशिश यही रखें, कोशिश यही करें कि दिलों के दरमियान फासले पैदा ना हो। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ रब्त व ताल्लुक़ कायम रखें, मोहब्बतें दिल में जगाए रखें। और बेहतरीन तरीका ये है मोहब्बत पैदा करने का कि एक दूसरे को तोहफे लेते और देते रहें। ये भी एक अच्छी आदत है, मैं आपको बता रहा हूँ। और गोश्त का तो खैर सिलसिला है ही है, वो बार बार उसका जिक्र बीच में आता रहेगा। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब मियाँ अंजुम निसार साहब FPCCI के सदर हैं और मुल्क के मारूफ ताजिर व सनतकार हैं। वेलकम करता हूँ आपको मियाँ अंजुम निसार साहब। शुक्रिया जनाब, ईद मुबारक जी आपको भी। खैर मुबारक। मियाँ अंजुम निसार साहब, आज ईद का दिन है, लोग SOPs फॉलो कर रहे हैं। फासले तो जैसे मैंने कहा कि हैं, लेकिन खुशी आपके चेहरे पर भी दिख रही है, खुशी मेरे चेहरे पे भी दिख रही है। और मेरे ख्याल से अब जो है वो सवालों का सिलसिला शुरू करूंगा, लेकिन ज़्यादा सवाल आपसे ऐसी नौइयत का करूंगा जो ईद से मुतालिक होंगे और कारोबार फेडरेशन की सियासत के मुतालिक बहुत कम सवाल करूंगा आपसे। तो आगाज़ में आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप भी जानवर ख़रीदने के अमल के अंदर एक्टिव रहते हैं और ईद से पहले दूसरों की तरह जुस्तजू भी करते हैं और तलाश भी करते हैं जानवर, अपनी पसंद का खूबसूरत जानवर लेकर आऊं? इसके बारे में थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, सबसे पहले जनाब मैं तमाम अपने सुनने वालों को भी ईद मुबारकबाद कहूँगा। और जैसा आज का दिन है, आपको पता सुन्नत इब्राहिमी है और उसका एहतमाम चंद रोज़ पहले से शुरू हो जाता है शहरों में कि लोग जानवरों की ख़रीदो फरोख्त के मामले में जो जानवर आए होते हैं बेहतर से बेहतर अपने इस्तात के हिसाब से लोग जानवर ख़रीदते हैं। तो ये एक्चुअली जहाँ तक मेरी फैमिली का ताल्लुक़ है, ये जो मामलात हैं ये एक छोटे भाई मेरे देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जानवर ऑलरेडी स्टॉक में भी होते हैं, क्योंकि एक कुछ ज़मीनों शमीनें भी हैं तो वहाँ दूध वगैरह का भी सिलसिला आता रहता है। तो वहीं से ही अपने ही जानवर इतने वहाँ अवेलेबल हो जाते हैं कि उन्हीं में से बंदा जो है वो जानवरों के मामलात कर रहा है। कुछ ख़रीदने पड़ते हैं और वो डेफिनेटली, लेकिन ये ज़िम्मेदारी जो है वो सारे छोटे भाई मेरे करते हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है जी ईद का, आज सुबह सुबह ईद पढ़ी और हस्ब रवायत सुन्नत इब्राहिमी का दिन है, तो कुर्बानी भी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह हो गई। और क्योंकि हम एक फैमिली, हमारी फैमिली एक बड़ी फैमिली है कि एक ही कंपाउंड में हम 4 भाई रहते हैं, तो सारा एहतमाम छोटे भाई के ज़िम्मे लगा होता है। तो वो सारा एहतमाम बकरों का, गायों का वो भी कर लेते हैं और साथ जो है
وہ جو کسائی وغیرہ آج کے دن کی جو وی آئی پی شخصیت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو یہ معاملات آپ کے آگے بڑھ نہیں سکتے، تو وہ بھی اہتمام جو ہے بڑا خوبصورت اینولی ہم لوگوں نے بندے سیٹل کیے ہوئے ہیں، تو وہ آ جاتے ہیں. تو الحمدللہ یہ معاملات جانور سے زیادہ آپ کو پتہ ہے آج کل کسائی کا انتخاب جو ہے بڑا ضروری ہے. بالکل بجائے آپ کی، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ میں لاہور میں رہتا ہوں، تو وہ آلریڈی ایک بندوں کے ساتھ کچھ سلسلہ سیٹنگ ہوئی ہے سالوں سال سے، تو وہ آ جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہمیں کم از کم آج کے دن تو آپ کو طرح طرح کے جو ہیں وہ انسکلڈ جو لوگ ملیں گے کسائی، اور وہ بھی اس کام میں مطلب انوالو ہوتے ہیں. ہر بندہ چھری اور وہ پکڑ کے چل پڑتا ہے، موسمی جنہیں کہا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال کسی کو اگر جی تو وہ طرح طرح کے لوگ اویلیبل ہوتے ہیں. لیکن وی آر لکی ان اے وے کہ الحمدللہ وہ میں نے بتایا آپ کو کہ ایک اہتمام کیا ہوا ہے اور سالوں سال سے وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو الحمدللہ اس معاملے میں تو دقت نہیں ہوئی. اور باقی رہا یہ جو میری تو اپنے بھی گھر پہ بھی ہم لوگ یہی کرتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم بلکہ 90% جو ہے وہ جو گوشت ہوتا ہے جو بھی وہ سارے کا سارا وہ غریبوں میں دیا جائے، مساکین کو دیا جائے. کیونکہ ہم تو سارا سال، کیونکہ ہمارے تو رشتہ دار بھی کہتے ہیں کہ ہمیں گوشت نہ بھیجیں، کیونکہ آپس میں ہم رانے تقسیم کرتے رہیں تو ایکسچینج کرتے رہیں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. چلیے یہ بھی میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گا. سارا سال ویسے ہی جی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں آپ کی کیا رائے ہے، اور بالخصوص کیونکہ جب گوشت کا آپ نے کہا کہ بانٹنے کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں پسندیدہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ رانے پسند کی جاتی ہیں، تو آج کل ایک دوسرے کو تحفتاً دی جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. میاں انجم نثار صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں جو کہ صدر ایف پی سی سی آئی. تو اب بریک پہ جانے سے پہلے انہوں نے بڑی مزیدار بات کی. انہوں نے یہی کہا کہ جناب اب جو ہمارے ہاں مخیر یا کھاتے پیتے افراد ہیں ان کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ عید پر اور اس کے علاوہ بھی کوششیں کرتے ہیں کہ وسائل غریبوں تک پہنچیں. اچھی بات ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس دن بڑا شوق بھی ہوتا ہے عید والے دن، اور جی بھی چاہ رہا ہوتا ہے انسان کا کہ گوشت کنزیوم کریں. تو جناب میاں انجم نثار صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب قربانی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر فوراً آپ کے دل میں بھی تو یہ جذبات پیدا ہوتے ہوں گے کہ جناب میں کوئی چیز جو گوشت کی بنی ہو وہ کھاؤں. کیا بڑا گوشت پسند کرتے ہیں یا چھوٹا گوشت پسند کرتے ہیں؟ اور اگر بڑا گوشت پسند کرتے ہیں تو اس میں کون سی چیز، چھوٹا گوشت پسند کرتے ہیں تو اس میں کون سی چیز؟ جی بہرحال جناب جیسے قربانی ہوتی ہے تو نیچرلی سب سے پہلے ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ تھوڑا سا پک جائے تاکہ تھوڑا بہت کچھ شیئر کر لیں. آج کل ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ بچوں میں بھی اتنا ٹرینڈ نہیں ہے کہ گوشت کھائیں. پرانے جو ہم لوگ ہیں اب پھر بھی کچھ تھوڑا بہت گوشت کھا لیتے ہیں، لیکن بچے تو جو ہیں آج کل کے گوشت کے قریب نہیں جاتے. حالانکہ چکن کا گوشت وہ زیادہ مضر صحت ہے، لیکن پتہ نہیں وہ ایسے ان کے منہ کو لگ گئی ہے یہ برگر اور یہ ساری جو چیزیں انٹروڈیوس ہوئی ہیں پورے ہماری سوسائٹی کے اندر، تو بچے زیادہ اس طرف بھی راغب ہوتے ہیں. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوشش ہوتی ہے کیونکہ کلیجی سب سے پہلے پک جاتی ہے اور اس کا ذرا میں آپ سے یہی سننا چاہ رہا تھا. تو کلیجی جو ہے وہ سارے جو بہن بھائی جو ہم لوگ تھوڑا بہت فیملی کے ساتھ وہ شیئر کر لیتے ہیں. باقی یہ کوشش ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت بھی اس امر کی ہے کہ ہم جو ہے گوشت جو ہے جو اویلیبل گوشت قربانی کا ہمارے پاس ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہم مستحقین تک پہنچائیں. کیونکہ صاحب حیثیت تو سارا سال ہی جس قیمت پر بھی مل رہی ہوتی ہے چیز وہ تو افورڈ کر لیتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کے دن ہم اپنے گوشت جو ہے یہ جو اویلیبل ہوتا ہے قربانی کا گوشت یہ میکسیمم جو ہے وہ مستحقین تک پہنچائیں. اور ہماری فیملی میں ایون میرے بچوں کے سسرال میں بھی
شروع میں ہم ایک دو دفعہ ہم نے کہا نہیں بیٹیوں کو قرآن پہنچانا ایک مطلب ایک سوسائٹی میں ایک رواج بھی ہے جی جی اور وہ ایک حصہ بھی ہوتا ہے جو آپ پہنچا سکتے ہو، لیکن یقین مانیں کہ ہماری فیملی میں جو بچیاں جہاں جہاں بیاہی ہوئی ہیں وہ بھی کہتے ہیں آپ یہ رانوں کی تقسیم اور یہ لینا دینا کیوں کرتے ہیں، ہم نے بھی قربانی کی ہوئی ہے، برائے مہربانی ہمارے یہاں نہ دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی روایت ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو نیڈی جو ہیں، جو مستحقین ہیں، جو سارا سال اس مہنگائی میں وہ گوشت افورڈ نہیں کر سکتے، ان تک پہنچانا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا بہتر کام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور جانب آپ کو لے کر آؤں گا۔ اب بات یہ ہے کہ عید پر چونکہ آپ سالڈ کلرز میں نے دیکھا ہے زیادہ پہنتے ہیں، لیکن پھر بھی میرے خیال یہ تو بھی جوڑا آپ نے تبدیل کیا ہوگا، ابھی کوئی ایک جوڑا اور بھی رکھا ہوگا، اور بلکہ کئی جوڑے رکھے ہوں گے، جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو پریویلیج کلاس ہے وہ تو ان چیزوں کو افورڈ کر سکتی ہے، لیکن ان کپڑوں کا انتخاب کون کرتا ہے؟ بیگم صاحبہ کرتی ہیں یا آپ خود کرتے ہیں؟ ایکچولی میں کپڑوں کا بہت زیادہ جو ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت شوقین ہوتے ہیں، جی میں اتنا شوقین نہیں ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں آپ کے بھی اب 2-3 سال اس سے آپ کے ساتھ بھی انٹریکشن ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ میں اتنا شوقین نہیں ہوں، لیکن تھوڑی بہت جو بھی ہوتی ہے کپڑے ہوتے ہیں میں خود ہی اس کی سلیکشن کرتا ہوں۔ اچھا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے جو کلرز اور جو سیزن کے حساب سے جو کپڑا چاہیے میں خود ہی سلیکٹ کرتا ہوں، اور اسی حساب سے ہی معاملات گو پریشر ہوتا ہے کہ جی اب تک آپ نے عید کا جوڑا کے لیے آپ نے جو اپنا اہتمام نہیں کیا، بار بار مجھے یاد دہانی ضرور کرائی جاتی ہے، لیکن بہرحال یہ میں پرچیز خود کرتا ہوں۔ اچھا، ایک سیاسی سوال پوچھوں گا آپ سے۔ بات کچھ ایسی ہے کہ عید پر بہت سارے رشتہ دار ملتے ہیں، کچھ اچھے لگتے ہیں اور کچھ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ خیر میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا سب سے زیادہ کون سا ایسا رشتہ دار ہے جس سے مل کر آپ کو عید پر خوشی محسوس ہوتی ہے اور آپ خاص طور پہ منتظر رہتے ہیں کہ اس سے عید پر ملا جائے؟ دیکھیں جی، کیونکہ ماشاءاللہ اب نانا دادا بنے ہوئے ہیں تو بچوں میں جان ہوتی ہے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بچوں کو دیکھیں، بچوں کو جب مل لیتے، بڑے تو ذرا نارملی وہ اپنے کاموں میں الجھے ہوتے ہیں اور معاملات جو ہوتے ہیں، باقی ڈیفینیٹلی بیٹیاں آپ کو آپ سے قریب ہوتی ہیں، ان کے بچے قریب ہوتے ہیں، جی جی بیٹے کے جو بچے ہیں وہ آپ کے قریب ہوتے ہیں، تو وہ نیچرلی وہ جو بونس ہوتا ہے دیٹ از سم ٹائم مور ڈیئر ٹو دا جو ہے اپنا مول سے۔ یہ بات آپ نے صحیح کی۔ بچے جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ ویسے قدرتی یہ بات ہے اور کہ وہ بچے ہوتے ہیں وہ ذرا آ کے لپٹتے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں تو وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، ان کا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے ملنے کا، بڑے تو پھر ذرا بڑے ادب اداب سے، اور وہ ایس او پیز کو بھی نہیں دیکھتے، وہ تو دیکھتے ہیں نانا آ گیا تو لپٹ جاؤ، دادا آ گیا تو لپٹ جاؤ۔ تو بچے، اور آج کل آپ کو پتا کووڈ-19 کا یہ معاملات سے بھی ہم لوگ گزر رہے ہیں، تو ایک ڈسٹینسنگ کا جو ہے وہ بھی ایک معاملات ہے، اس کو بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ بچے مائنر ہوتے ہیں وہ عید کے دن تو ڈیفینیٹلی وہ یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، انہوں نے کہا نانا آ گیا، دور سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور لپٹ جاتے ہیں۔ سو ڈیفینیٹلی بچے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں اور زیادہ معصوم ہوتے ہیں، تو ان کی ہر بات کی ہوئی بھی بڑی اچھی لگتی ہے، اور کوئی صاف زبان میں بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی ذرا توتلی زبان میں بات کر رہا ہوتا ہے، تو بچے مجھے ڈیفینیٹلی بہت اچھا ایک راز کی بات پوچھوں گا آپ سے۔ بات یہ ہے کہ بچے تفریق نہیں کرتے کہ چھوٹی عید کون سی ہے اور بڑی عید کون سی ہے؟ اگر کوئی بزرگ دکھ جائے تو عیدی مانگ لیتے ہیں، بلکہ بزرگ خود خوشی سے دے بھی دیتے ہیں، تو آپ کا بھی یہ سلسلہ ہے کہ بڑی عید پر بھی عیدی دے دیتے ہیں؟ جی ایکچولی چھوٹی عید پہ بھی عیدیں ان کو 2 دی جاتی ہیں، ایک عید وہ دی جاتی ہے جو کو ان کو دیں گے، اور ان کی والدہ جو ہیں بہت کے سرکار وہ ضبط کر لیتی ہیں، اور کچھ چھوٹے لال نوٹ ہوتے ہیں جب چھوٹوں کو دیے جائیں تو وہ ان کے پاس رہتے ہیں، تو بچوں کو اٹریکشن جو وہ 5000 والے نوٹ میں نہیں ہوتی زیادہ، ان کو پتا ہے تو یہ تو والدہ نے ابھی سنبھال لینے کہ تمہارے جمع ہو گئے۔ یہ جو چھوٹے نوٹ ہوتے ہیں وہ بچوں کے پرسوں میں اور بچوں کی جیبوں میں رہتے ہیں۔ پتر ہے بھی رکھ لے، وہ بزرگوں کا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ ایک دے دیا پھر اس کے بعد کا پتر ہے بھی رکھ لے نال، تو یہ
بڑی مزیدار انہوں نے صحیح، بات کی، صحیح۔ کہاں سے یادیں آ گئی، وہ بڑی یاد آ گئی مجھے بھی، ایسی لاہور شہر سے تعلق ہے میاں انجم نثار صاحب کا، میری بھی وابستگی لاہور سے، تو مجھے بھی میرے بھی دل کے اندر وہ چیزیں آ گئیں کہ جو بزرگ اس زمانے میں دے دیتے سے پھر اس کے بعد کچھ اور بھی مل جاتے تھے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں، اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویسے میاں انجم نثار صاحب نے بھی کیا یاد کرا دیا، کراچی شہر میں رہ کر لہجہ مزاج طبیعت سب یہاں کے لوگوں جیسی ہو گئی ہے، ایسی بات نہیں کہ یہاں پر لوگ کھلے دل کے نہیں ہیں۔ میں تو کوئی بھی رشتہ دار ہو اس سے عیدی لے لیتا ہوں، اور اب تو مجھ سے مطالبہ کرنے والے بھی نت نئے انداز اپنا کر عیدی مانگتے ہیں۔ تو خیر یہ تو ایک سلسلہ ہے، یاد آ گیا، اور میاں انجم نثار صاحب نے بھی بہت ساری باتیں ایسی کی مزیدار۔ تو میاں انجم نثار صاحب اب آپ کی جانب دوبارہ سے آتا ہوں، بات یہ ہے کہ عید کا دن اب بڑا مصروف رہے گا بھائی، تاجر سیاست اور خاص طور پہ عہدہ جو ہے یہ بڑا عجیب قسم کا ہوتا ہے۔ ابھی گھر پہ دستک دینے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، نہیں عیدی نہیں لینے آئیں گے آپ کے پاس، وہ عیدی ملنے آئیں گے آپ سے، اور اب ان کو کیسے فاصلہ رکھیں گے؟ ہو سکتا ہے بچے تو لپٹ جائیں گے، ان کو تو ایس او پی کا پتہ نہیں، بہت سارے بڑے ایسے ہیں جو کہ ایس او پی کا پاس نہیں کرتے، تو وہ آ کے آپ سے چپک جائیں گے۔ کیا کریں گے آپ میاں انجم نثار صاحب؟ اتنے تاجر صنعت کار آئیں گے ملنے۔ جی الحمدللہ جی، ضرور آئیں، عید کا دن ہے، ملنے ملانے کا دن ہے۔ دیکھیں چھوٹی عید پہ جو ہم نے دیکھا، عید الفطر پر جو معاملات ہوئے، اس سے ہماری جو یہ کووڈ کے جو معاملات ہیں وہ کافی پھیل گئے تھے۔ اب تو لوگوں میں اویئرنیس آ گئی تھی۔ پہلے کچھ لوگ کہتے تھے آج سے مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے پہلے کہ جی یہ کووڈ ہے نہیں، یہ ایک گیم بنائی گئی ہے، اور لوگوں کو یقین نہیں تھا۔ لیکن بہرحال جو لاسٹ عید پہ جو ہوا ہے، اور اس کے بعد جس طرح یہ پینڈیمک پاکستان میں بھی پھیلا ہے، وہ ساری بے احتیاطی کی وجہ سے پھیلا ہے، اور اس کے بعد لوگوں نے اس کو سیریسلی لیا۔ اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ آل سرکل آف لائف میں، اسپیشلی جن سرکلز میں ہم رہتے ہیں، وہ تو خود بھی ڈسٹنسنگ رکھتے ہیں، اور جس نے بھی سلام کرنا ہوتا ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ جناب السلام علیکم جناب، اور ہاتھ ملانا یا گلے ملنے والی بات اب نہیں رہی، کیونکہ تھوڑی سی احتیاط ہے، چند مہینے ہیں، اگر یہ ہم احتیاط کر لیں گے اور انشاءاللہ یہ کووڈ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، تو اللہ خیر کرے گا، بڑی عیدیں اللہ دکھائے گا، اور پھر دوستوں سے گلے بھی ملیں گے، ہاتھ بھی ملائیں گے، اور سارے معاملات ہوں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں ایک اویئرنیس آ گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو ہمارے دوست احباب جو بھی ہم کہیں جاتے ہیں یا وہ دوست احباب آتے ہیں، تو ڈسٹنسنگ جو ہے اور سوشل ڈسٹنسنگ کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ میچور ہو گیا سوسائٹی کے اندر، انشاءاللہ لوگ پابندی کریں گے۔ جی میں نے سنا ہے میاں انجم نثار صاحب آپ نے دشمنوں سے بھی دوستی کر لی ہے، تو ان کا بھی جھمگھٹا لگے گا، تو ان کے ساتھ بھی اتنی گرم جوشی سے ہی ملیں گے یا نہیں؟ دیکھیں کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی بندر بانٹ ہے، نہ ہم نے کوئی ان کے ساتھ کوئی زمین کا مسئلہ ہے۔ یہ کاروباری گروپس ہوتے ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ انٹرسٹ جو ہیں وہ گروپ فارم کرتے ہیں، اس میں تھوڑی بہت آئیڈیالوجی میں ڈفرینس ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ دوست ہیں ہمارے، بھائی ہیں۔ ہم دشمنوں کی میں نے کیٹیگری میں دیکھیں، کچھ لوگوں کے ذہن میں اگر ایسی بات ہوگی، کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنس آئی ایم دا پریزیڈنٹ، میرے پاس تو اس کووڈ-19 میں بھی ہمارے اوپوننٹ گروپ کے بھی جو دوست کام لے کے آئے ہیں، آپ سنسیریٹی کے ساتھ ان سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی آپ کو گواہی دیں گے کہ ہم نے کوئی ڈسکرمنیٹ نہیں کیا۔ ماضی میں یہ چیزیں ہوتی ہوں گی، ہوتی تھیں، لیکن ہم نے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کی۔ جو دوست اپنا کوئی کام لے کے بھی آیا ہے، جہاں فیڈریشن اپنا پازیٹیو رول پلے کر سکتی تھی، میں نے خود بھی اور اپنے دوستوں کو بھی کہا ہے کہ جناب کسی کا کام رکنا نہیں چاہیے اس بیسس پہ کہ یہ یو جی بی سے بلانگ کرتے ہیں یا یہ بزنس مین پینل سے بلانگ کرتے ہیں یا ادروائز یہ نیوٹرل ہیں یا یہ فیڈریشن کی جو ایسوسیشن اور چیمبرز ہیں اس سے رجسٹرڈ نہیں ہیں، لیکن ایک بزنس مین ہے، ان کا پرابلم ہے، ہم کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ہمیں وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن
ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. دیکھیں 1 سال کا عہدہ ہوتا ہے, یہ پلک جھپکتے گزر جاتا ہے. میں کئی عہدوں پہ رہا ہوں, سال 2 سال کے عہدوں پہ رہا ہوں, لیکن وقت گزر جاتا ہے, اچھی یادیں چھوڑ کے جائے. سو یہ جو آپ نے فرمایا کہ دشمن, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو اس طریقے سے لیتا ہوں. بھائی ہیں ہمارے, اور میں نے تو کبھی اس نگاہ سے نہ دیکھا ہے نہ اس نگاہ سے. ٹھیک ہے, نہیں, جو بات ماننے والی ہے وہ ہے کہ آپ ایک جنٹل مین آدمی ہیں اور آپ کے بارے میں حریف بھی اچھی رائے رکھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں آپ کے حریف بھی اچھی رائے رکھتے ہیں, دوست احباب تو رکھتے ہوں گے. اور یہ بات بھی آپ نے صحیح کی کہ اس میں دشمنی تاجر سیاست میں کوئی معنی بھی نہیں رکھتی, اور اگر نظریات کہیں فرق بھی ہوں تو بزنس کمیونٹی کے مفادات کو سامنے رکھ کر کام کیا جاتا ہے. اچھا, اب آپ کے پاس میں آتا ہوں ایک نیا سوال لے کر. بات یہ کہ آپ نے آغاز میں ذکر کیا, مجھے بڑا اچھا لگا, آپ نے کہا کہ آپ کے بھائیوں میں ہم آہنگی ہے, آپ لوگ سب ساتھ رہتے ہیں. تو جب سب ساتھ رہتے ہیں تو یہ تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے ساتھ رہنا. تو کیسے یہ گیو اینڈ ٹیک, لے اور دے, اور پھر ان کے ساتھ اچھے روابط تعلقات رکھنا مشکل کام ہے. ہمارے آج کل کے دور کے اندر تو ہر آدمی کہتا ہے کہ جناب میں نیوکلیئر فیملی کے طور پر رہوں, علیحدہ رہوں, ایک ساتھ کیوں رہوں. پڑھے لکھے لوگ تو خاص طور پہ کہتے ہیں کہ صاحب علیحدہ رہنا چاہیے, اس سے محبت بڑھتی ہے, ایک ساتھ رہنے سے اختلافات بڑھتے ہیں. اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے والدین کی پرورش, میرے والدین بھی بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. وہ تھوڑی بہت جھلک آپ کو مجھ میں بھی کہیں نہ کہیں نظر آتی ہوگی کہ مطلب ہے وہ اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے, جتنا شکرانے ادا کیے جائیں کم ہے. اصل میں ہم لوگ بیسیکلی پہلے الگ الگ مقامات پر رہتے تھے. میری والدہ کی خواہش تھی کہ ہم ایک ہی 4 دیواری کے اندر الگ الگ بنگلوز بنا لیں اور اس کے اندر رہیں. الحمدللہ سارے معاملات بڑے اچھے چل رہے ہیں, احترام کا رشتہ ہے, اور میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, لیکن بھائی جو ہیں مجھے اب بھی باپ کا درجہ دیتے ہیں, اور الحمدللہ, اور میں بھی ان کو, وہ بھی میرے بیٹوں کی طرح ہیں, چھوٹے بھائی ہیں میرے. بات یہ ہے کہ الحمدللہ جب بڑے شفقت کرتے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے, اور والدین کی یہ خاص ان کی جو پرورش کا یہ نتیجہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتفاق میں برکت بھی ہے. کاروبار بھی ہم لوگ کرتے ہیں تو وہ مل کے کرتے ہیں, تو الحمدللہ معاملات اچھے چل رہے ہیں. جی, آپ نے بچوں کے متعلق بات کی, میں بھی آپ کو آپ کے بچپنے کے دور میں واپس لے جاتا ہوں. ذرا مجھے یہ بتائیں کہ بچپن میں آپ کتنے شرارتی تھے, کیونکہ شرارتی تو بچے ہوتے ہی ہیں. تو آپ کیا بہت شرارتی تھے یا تھوڑے کم شرارتی تھے؟ میرے خیال میں کم شرارتی تھا. مطلب بالکل یہ کہنا کہ شرارت نہیں کرتا تھا یہ تو شاید غلط ہوگا, لیکن ایک ہوتا ہے نا ایکسٹریم شرارتی بچے, کوئی ہر جگہ پھڈے بازی یہ وہ, اس ٹائپ کی مطلب شروع سے ہی نیچر نہیں رہی. اور ہمیشہ یہ رہا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی بھی فیصلے کیے ہیں تو کوئی میرے پاس کوئی آتا بھی ہے کوئی مشکل لے کے, تو میں آپ کو بتاؤں میں اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھتا ہوں کہ آج اس کی جگہ اگر میں ہوتا تو وہ مطلب ہے جب تک میں اس لیول پہ جا کے انڈرسٹینڈ نہیں کروں گا پرابلم کو اور اس کو حل نہیں کرنے کی کوشش, کیونکہ ہر چیز بندہ حل بھی نہیں کر سکتا, لیکن پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو بندہ آپ کے پاس ضرور کوئی ایشو لے کے آیا اس کا ایشو آپ ضرور سالو کریں, اور کوشش پازیٹیو ہمیشہ پازیٹیو رہا ہوں. نیگیٹیوٹی کی طرف جو ہے نا کمپیریٹیولی وہ رجحان کم ہی رہا ہے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ یہ بچپنے سے ہی آپ کی عادت جو ہے وہ ملنسار رہی ہے. تو سارے معاملات تو چلتے رہتے ہیں. جی, تو یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر اسی بات کو آگے لے کر چلیں گے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک, اور گفتگو جاری ہے جناب میاں انجم نثار صاحب کے ساتھ, صدر ایف پی سی سی آئی. انہوں نے بات کی کہ بچپن سے ہی ان کی عادت یہ ہے کہ یہ ملنسار ہیں, لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں, ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بڑی اچھی عادت ہے, اور جو انہوں نے کہا کہ حل طلب مسائل جن کا حل نکالا جا سکتا ہے یہ اس کی جانب سوچتے بھی ہیں اور اس سلسلے میں اپنی پوری کاوش کوشش کرتے ہیں. اب میں
تھوڑا سا ایک سنجیدہ موضوع کی جانب لے کر آؤں گا میاں انجم نثار صاحب آپ کو. بات یہ ہے کہ ان تہواروں پر ہمیں غریبوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. آپ نے ذکر کیا ملک کی معیشت آپ کو پتہ ہے سست روی کا شکار ہے. تجارت و صنعت کا پہیہ جو ہے وہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت زیادہ سست روی کا شکار میں اسے کہہ سکتا ہوں. تو اس وقت غریب آدمی کے روزگار کے متعلق سوچنا بڑا ضروری ہے, تجارت و صنعت کے متعلق سوچنا بہت ضروری ہے, اور معیشت کے متعلق سوچنا بڑا ضروری ہے. اس دن میں چاہوں گا حکومت کو آپ یہ ضرور بتائیں, کیونکہ غریبوں کو بھولنا, غریبوں کے مسائل کو بھولنا, محنت کشوں کو بھولنا, ان مزدوروں کو بھولنا ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. اس عید کے روز جو مسائل ان کو درپیش ہیں, جس طرح کی پریشانیاں ہمارے ملک کی معیشت کی جانب کی وجہ سے ان کو درپیش ہیں, ان کے بارے میں ہمیں ضرور ڈسکس کرنا چاہیے. میں چاہتا ہوں اس سلسلے میں آپ ضرور بات کریں. جی ڈیفینیٹلی یہ جب سے آپ کو پتہ ہے کووڈ-19 آیا ہے, ڈیفینیٹلی معیشت جو ہے وہ کافی زیادہ, پہلے تو 40-45 دن 50 دن کوئی کاروبار ہی نہیں ہوا, پھر کوئی پارٹلی کاروبار ہوا ہے, ابھی بھی بہت سارے کاروبار بند ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک گلوبل ایک فنومینا کریٹ ہوا ہے, پینڈیمک تھا اور پاکستان بھی ہٹ ہوا, اور یقیناً اس کے جو نیگیٹو اثرات جو ہیں وہ گورنمنٹ پر بھی آئے. گورنمنٹ کے ریونیوز بھی شارٹ فال ہوئے, لوگوں کو نقصانات بھی بے تحاشا ہوئے, انڈسٹری بھی بغیر پروڈکشن کے چلی, انڈسٹری نے بھی ویجز دی اور مارک اپ دیا بغیر آپریٹ کیے ہوئے, اور دکانداروں نے بھی سفر کیا. آج بھی ریسٹورنٹس والے, میرج ہال والے وہ سفر کر رہے ہیں, ان کے کاروبار بند ہیں. اور یہ جتنے بھی کاروبار ہیں اس کے ساتھ بہت ساری جو آپ کے مزدور حضرات جو ہیں, ورکرز جو ہیں, اسکلڈ اور سیمی اسکلڈ, وہ بھی آپ وابستہ ہیں. تو بہت ساری جگہوں پر وہ اپنا شارٹ سائزنگ بھی ہوئی, بہت سارے معاملات اس طرح ہوئے. یقیناً ہر بندے نے اپنے اپنے لیول پہ سفر کیا ہے. گورنمنٹ نے بھی کچھ اچھے اقدام کیے تھے کہ 12,000 روپے ایک دفعہ دیا, لیکن ہماری گورنمنٹ کے بھی ایک ریسورسز لمیٹڈ ہیں. تو کوشش تو دیکھیں یہی ہونی چاہیے کہ مشکل کی گھڑی میں ہے, اس مشکل وقت میں ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں. لیکن بہرحال سب کی مجبوریاں بھی ہیں, ہر بندہ اس وقت سروائیول کی جنگ میں کودا ہوا ہے اور اپنی سروائیول کو دیکھ رہا ہے. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ معیشت اس وقت ایک مشکل حالات میں ہے. نہ صرف دوسرے ملکوں میں تو گورنمنٹ اتنی رچ ہے, انہوں نے کچھ نہ کچھ تو آپ کو دے دیا, اور انہوں نے اپنی کاروبار کو, اپنے سسٹم کو اس حد تک فیڈ کر دیا ہے, یا اب بھی وہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ کووڈ کے بعد جب وہ کاروبار شروع کریں تو ایک ان کے پاس سرمایہ کاری کی جو معاملات ہیں, یہ فائنینشیل پوزیشن جو ہے ان کی اتنی ڈسٹرب نہ ہو, تاکہ وہ کاروبار کو کیری کر سکے اور روزگار کو مینٹین کر سکے. ہمارے ملک میں شاید وہ چیزیں نہیں ہو سکیں گی, کیونکہ گورنمنٹ نے جتنی سپورٹ کی ضرورت تھی اتنی سپورٹ تو گورنمنٹ نے نہیں کی, اور خاص طور پہ کاروباری اداروں کو تو بالکل نہیں کیا, سوائے دکانداروں کو, اور وہ بھی چھوٹے دکانداروں کو جو کہ سنگل فیس میٹر رکھتے تھے, ان کو انہوں نے 3% ان کو انہوں نے جو ہے وہ جو ہے 3 مہینے کی بجلی کے بل میں ایک چھوٹ دی ہے, اور وہ جو 3 فیس والے تھے ان کو بھی نہیں دی گئی, اور انڈسٹری کو تو کسی قسم کی چھوٹ نہیں تھی, سوائے جو اسمال انڈسٹری ہے, ناٹ SME نہیں, صرف اسمال, جن کے کنیکشن 70 کلو واٹ سے کم تھے یا 70 کلو واٹ تک تھے, ان کو ایک انہوں نے 3 مہینے کی چھوٹ دی ہے. باقی تو دیکھیں جتنی بھی میڈیم انڈسٹری ہے, لارج انڈسٹری ہے, ہر قسم کا کاروبار ہر کسی نے بری طریقے سے سفر کیا ہے. اور اب دیکھنا چاہیے اسٹیٹ بینک گو کہ بہت ساری اچھی پالیسی لے کے آیا, لیکن جتنی بھی اچھی پالیسی لایا ہو, الٹیمیٹلی اگر انہوں نے کہا کہ جی آپ نے تنخواہ دینی ہے 3% مارک اپ پہ آپ تنخواہ دے سکتے ہیں, جو ریسیویبل ہوگا آپ کو اگلے 24 مہینوں میں, لیکن بہرحال وہ بھی ایک تاجروں پر یا صنعت کاروں پر ہے تو ایک برڈن ہی, تو الٹیمیٹلی وہ پیبل ہے اور وہ پے ہوگا. تو ایک مشکل صورتحال ضرور ہے, اور بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے سے متعلقہ لوگ جو ہیں ان کی جتنی بھی ان کی تھوڑی بہت ان کا خیال رکھ سکتے ہیں ان کا رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی ہم پر ایک بائنڈنگ ہے
کہ ہم اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کا کچھ خیال رکھیں، کیونکہ یہ جو ایک معاملات سامنے آئے ہیں یہ سب کے لیے بڑے مشکل حالات ہیں جی۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی، اور میں بھی اسی لیے سنجیدگی سے سن رہا تھا، کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ نے آغاز میں ہی اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ ایسے تہواروں کے اوپر ہمیں ان لوگوں کا خیال کرنا ضروری ہے، ان طبقات کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور وہ براہ راست ان چیزوں سے منسلک ہیں۔ اور میں بھی یہی چاہوں گا کہ تاہم اس دن پر ہم کاروبار